बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. फुजैरा ऑयल साइट पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। यूएई ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। तेहरान ने कहा अमरीका की मुहिम जुई का नतीजा है। अमरीकी कश्तियों पर हमले के बाद ईरानी कश्तियां निशाना, 5 हलाक। वाशिंगटन ने कहा आईआरजीसी बोट्स को टारगेट किया गया। कई मुल्कों ने की अमारात में हमले की मजम्मत। सऊदी अरब और इंडिया भी शामिल। मोहम्मद बिन सलमान ने की शेख मोहम्मद बिन जायद से बातचीत। आबनाए हुर्मुज में साउथ कोरिया के जहाज में धमाका, आग लग गई। सोल ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम में हिस्सा लेने पर गौर कर रहा है। अमरीकी सफारत खाने ने यूएई में शहरियों को वार्निंग जारी की। ईरान ने कहा खलीज दूर दराज के मुल्कों से सिक्योरिटी हासिल करना छोड़ दे। इंतजार करें या मुल्क छोड़ दें। मिडल ईस्ट के हालात की वजह से गैर मुल्की वर्कर्स के सामने दो ही रास्ते, आमदनी मुतासिर, कई खानदान परेशान। इस्तीफा नहीं दूंगी, तृणमूल की शिकस्त साजिश का नतीजा है। 100 सीटें चुराई गईं। ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया ब्लॉक के साथ जद्दोजहद का ऐलान। सेक्युलर पार्टियां बीजेपी से मुकाबले में नाकाम। बंगाल के नतीजे की एक वजह एसआईआर। तेलंगाना हुकूमत संजीदगी से ले। असद ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मिडल ईस्ट में जंगबंदी समझौते के बावजूद झड़पें और हमले फिर शुरू हो गए हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की तरफ से हुर्मुज में आम ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशों के ऐलान के बाद अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया गया, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान की कश्तियों पर हमला किया। दूसरी तरफ यूएई में भी ईरान के हमले की खबर है। ईरान ने तस्दीक की है कि अमेरिकी हमले में 5 सिविलियंस जाँ बहक हुए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया में कहा गया कि अमेरिका ने सिविलियंस की कश्ती को निशाना बनाया। ये कश्तियां ओमान के इलाके खसब से ईरान आ रही थीं और दोनों कश्तियों पर तिजारती सामान था। इस हमले में दोनों कश्तियां तबाह हो गईं। इस दावे पर अमेरिका ने कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन अल जजीरा ने बाद सोर्सेस के हवाले से कहा कि इस कार्रवाई का निशाना रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्पीड बोट्स थीं। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज की ट्रैफिक बहाल करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है, जिसके बाद से तनाव बढ़ गया है। एक दिन पहले कहा गया था कि ईरान के हमलों में 2 अमेरिकी कश्तियों को टारगेट किया गया। इन ताज़ा वाक़यात से जंगबंदी पर सवालिया निशान पैदा हो गए हैं। ईरानी मीडिया में अहदेदारों के हवाले से कहा गया कि फुजैरा में जो कुछ हुआ वो अमेरिका की मुहिम पसंदी का नतीजा है, जो जहाज़ों के लिए गैर कानूनी रास्ता या राहदारी पैदा करना चाहता है। ईरानी अहदेदारों ने कहा कि अमेरिकी फ़ौज को फुजैरा वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। फुजैरा ऑयल साइट पर हमला हुआ और वहाँ पर आग लग गई, जिसके वीडियो सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फ़ौज को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ईरानी सोर्सेस ने वाशिंगटन के गैर जिम्मेदाराना रवैये की मजम्मत की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलिबाफ ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज की सूरत हाल अमरीका के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है। हालांकि अभी तेहरान ने अपना असल काम शुरू नहीं किया है। एक्स पर एक पोस्ट में बाकर कलिबाफ ने कहा कि अमरीका और उसके इत्तेहादी जहाज़ों को ख़तरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अमरीका पर पड़ने वाले दबाव से अच्छी तरह वाकिफ़ है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि सूरत हाल अमरीका के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है।
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خلیج فارس کے ملکوں سے کہا ہے کہ خطے کے باہر کے ملکوں سے سیکیورٹی حاصل کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ علاقے میں امریکہ کی فوجی موجودگی استحکام کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہے اور اس سے ان ملکوں کی سیکیورٹی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے جو امریکی اڈوں کی میزبانی کرتے ہیں. بقائی نے مڈل ایسٹ کے تازہ تناؤ کے درمیان یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکہ کی فوجی موجودگی ایک بوجھ ہے. بقائی نے یہ بات دہرائی کہ ایران کبھی بھی دباؤ میں سرنڈر نہیں کرے گا. یو اے ای نے دعویٰ کیا کہ اس کی ایئر ڈیفنس نے ایران سے آنے والے بیلسٹک اور کروز میزائلز کو روکا ہے. ایران کے ڈرون حملے کے بعد فجیرہ کی ایک آئل فیسلٹی میں آگ لگ گئی ہے. ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ یو اے ای پر کسی منصوبہ بند طریقے سے حملہ نہیں کیا گیا بلکہ اس مہم جوئی کے لیے امریکی فوج ذمہ دار ہے. امارات کے میڈیا میں کہا گیا کہ ایران ایک جارح طاقت ہے. یو اے ای کے صدارتی ایڈوائزر انور قرقاش نے کہا کہ ایران خلیج عرب کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. انور قرقاش نے یو اے ای کو ملنے والی تائید کا شکریہ ادا کیا. کئی ملکوں نے ایران کے تازہ حملوں پر تنقید کی ہے، ان کی مذمت کی ہے. سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایرانی حملوں کی مذمت کی. پرنس محمد بن سلمان نے یو اے ای کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے سعودی عرب کے وعدے کو دہرایا. کئی دوسرے ملکوں نے بھی حملے کی مذمت کی ہے جن میں انڈیا اور قطر بھی شامل ہے. پاکستان نے بھی ایرانی حملے کی مذمت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یو اے ای پر میزائل اور ڈرون حملے کی وہ مذمت کرتے ہیں. پاکستان مشکل کے اس وقت امارات کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے اور چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے خوشگوار ماحول پیدا کیا جائے. کئی دوسرے عالمی لیڈرز نے بھی حملے کی مذمت کی. ان ملکوں میں بیلجیم کے وزیر اعظم بھی شامل ہے. جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ دنیا کو ہوسٹیج بنانا بند کرے. انہوں نے یو اے ای پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے ایران سے کہا کہ وہ بات چیت کی میز پر واپس آئے. انہوں نے کہا کہ اب آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہونی چاہیے. ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا. ہمارے پارٹنرز پر اور حملے نہیں ہونے چاہیے. کینیڈا کے وزیر اعظم مائک کارنی نے یو اے ای سے یکجہتی کا اظہار کیا. کارنی نے ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ ہم شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور یو اے ای کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایران کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے. ایران کو بامقصد بات چیت میں شامل ہونا چاہیے تاکہ مڈل ایسٹ میں پائیدار جنگ بندی ہو سکے. فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے یو اے ای پر ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا. انہوں نے ایکس پر لکھا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے فرانس امارات میں اپنے اتحادیوں کی تائید کرتا رہا ہے. فرینچ صدر نے جنگ کے پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے ہرمز کو آزادانہ ٹریفک کے لیے کھولنے اور خطے کے ملکوں کی سیکیورٹی کی ضمانت کا مطالبہ کیا. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی یو اے ای پر ایرانی حملوں کی مذمت کی. ان حملوں میں 3 انڈین سٹیزن زخمی ہوئے. مودی نے ایکس پر لکھا کہ وہ یو اے ای پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں 3 انڈین نیشنل زخمی ہوئے. مودی نے لکھا کہ سویلینز اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ انڈیا یو اے ای کے ساتھ کھڑا ہے اور تمام مسائل کی بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے یکسوئی یا حل کی تائید کرتا ہے. انہوں نے لکھا کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہازوں کی حفاظت کے ساتھ آمد و رفت کو یقینی بنانا خطے کی سیکیورٹی، استحکام اور دنیا کی انرجی سیکیورٹی کے لیے بہت بہت ضروری ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل آبنائے ہرمز کے قریب امریکہ کے ساتھ تال میل کے ذریعے کام کر رہا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو اور امریکی عہدیداروں کے ساتھ وہ ٹچ میں ہیں. وہ امریکہ کے ساتھ حملے پھر سے شروع کرنے کے امکان پر بھی بات چیت کر رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق آبنائے ہرمز میں تقریباً 2000 جہاز پھنسے ہوئے ہیں. امریکہ نے ایک دن پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ جہازوں کو آبنائے ہرمز سے نکالے گا. اس کے لیے ایک آپریشن کا اعلان کیا گیا. آبنائے ہرمز میں تناؤ کی وجہ سے فیول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے اور عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے. ساؤتھ کوریا نے کہا کہ وہ آبنائے ہرمز میں اس کے ایک جہاز میں دھماکے اور آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کر رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. ساؤتھ کوریا کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ اس واقعے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس دوران ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ساؤتھ کوریا آبنائے ہرمز میں ٹریفک بحال کرنے کے لیے امریکہ کے پروجیکٹ فریڈم میں حصہ لے گا، لیکن سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بات چیت کے لیے چائنا روانہ ہو گئے ہیں. ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کریں گے. چائنا ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کی کوششوں کے لیے کام کرتا رہا ہے.
عباس رقچی نے کہا کہ ایران طاقت کی پوزیشن میں رہتے ہوئے سفارتکاری کو موقع دینا چاہتا ہے. انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ آبنائے ہرمز کے حالات نے ایک مرتبہ پھر یہ بات صاف کر دی ہے کہ ویسٹ ایشیا بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. عباس رقچی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے ذریعے ہونے والی بات چیت آگے بڑھی ہے. یو اے ای میں امریکہ کے سفارت خانے نے سٹیزنز کے لیے الرٹ وارننگ جاری کی ہے. ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ امریکی سفارت خانہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے. تمام امریکی شہریوں کو چاہیے کہ وہ یو اے ای کے عہدیداروں کی ہدایتوں پر عمل کریں اور ضرورت پڑنے پر شیلٹرز میں جانے کے لیے تیار رہیں. لبنان میں اسرائیل کی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے کئی لبنیز بے گھر ہوئے ہیں جنہیں ریفیوجی شیلٹرز میں رہنا پڑ رہا ہے. حزب اللہ اسرائیلی سپاہیوں پر کئی ڈرون حملے کر رہی ہے. حزب اللہ کے ڈرون حملے اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں. اسرائیلی عہدیداروں نے یہ بات مانی کہ حزب اللہ کے فائبر آپٹک ڈرونز نئے چیلنج بن گئے ہیں. جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود لبنان میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں. پچھلے جمعرات سے اسرائیلی حملوں میں 110 سویلینز جاں بحق ہوئے ہیں. غازہ میں اسرائیل کی تازہ کارروائی میں ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا. یہ واقعہ غازہ سٹی کے الجلا علاقے میں پیش آیا. بعض دوسرے مقامات پر بھی حملے ہوئے. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,615 ہو گئی ہے. اس دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے کئی فلسطینیوں کا اغوا کر لیا. اسرائیل کی فورسز نے مغربی کنارے میں کئی جگہ سڑکیں بند کر دیں. حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی بھی پامالی کر رہا ہے. مڈل ایسٹ کے حالات کی وجہ سے وہاں کام کرنے والے لاکھوں غیر ملکی ورکرز کافی پریشان ہیں. کئی ملکوں میں ایسے ورکرز کے لیے 2 ہی راستے بچے ہیں، وہ انتظار کریں یا پھر ملک چھوڑ کر چلے جائیں. ان میں کئی انڈین ورکرز بھی شامل ہیں. ایسے ایک ورکر محمد عبداللہ المامون نے بتایا کہ وہ اپنے وطن واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ 15 سال سے سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو پیسہ بھیج رہے ہیں، لیکن اب ان کے لیے کام نہیں ہے. 8 مارچ کو ان کے کیمپ پر ایک میزائل حملہ ہوا تھا. اس حملے میں وہ زخمی بھی ہوئے تھے. ایسی کہانی کئی مزدوروں کی ہے. یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے خلیجی ملکوں کو بنایا ہے. ان غیر یقینی حالات میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا جیسے ملکوں کی معیشت بھی متاثر ہو رہی، جو اپنے ملکوں کو فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں. اب ان کے خاندانوں کو بھی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قطر کے ایک ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ اس کی آمدنی بہت کم ہو گئی کیونکہ اب بہت کم لوگ سفر کر رہے ہیں. وہ ایجپٹ میں اپنے گھر والوں کو پیسہ بھیجنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. خلیج کے کئی ملکوں کے علاوہ اسرائیل کی بھی ایسی صورتحال ہے جہاں کئی غیر ملکی ورکرز کام کرتے ہیں. فلپائن کے ایسے ایک سٹیزن نے بتایا کہ اب اسے کام نہیں مل رہا ہے. اس کے سامنے بھی اب واپس جانے کا راستہ ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہ وہ اپنے ملک جا کر کیسے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرے گا. وہ وطن میں اپنی مستقبل کی زندگی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہے. ترنمول کانگریس کی چیف ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گی اور ان کی پارٹی کی شکست ایک سازش کا نتیجہ ہے، عوامی فیصلہ نہیں ہے. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ الیکشنز فیئر طریقے سے نہیں رکھے گئے. انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے غیر ضروری مداخلت کی اور الیکشنز کو جبراً ہتھیانے کے لیے مرکزی دستوں کا استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نتیجوں کو چیلنج کرے گی اور سیاسی لڑائی لڑے گی. ممتا نے کہا کہ میرے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ ہم شیر کی طرح لڑے اور واپسی کریں گے، لیکن حکومت کی دخل اندازی فکر مندی کی بات ہے. ممتا بنرجی نے کہا کہ ان کی پارٹی کی لڑائی صرف بی جے پی سے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا سے بھی تھی. انہوں نے کہا کہ ترنمول کانگریس الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کرے گی، لیکن انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی. ٹی ایم سی صدر نے کہا کہ انہیں معلوم ہوا کہ بعض پارٹی کارکن ڈر کے مارے بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں. اگر اس سے انہیں حفاظت ملتی ہے تو وہ برا نہیں مانیں گی. ممتا بنرجی نے انڈیا بلاک کے لیڈرز کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی تائید کی اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گی، لیکن انہوں نے آئندہ کے منصوبے نہیں بتائے. ممتا نے کہا کہ میں انڈیا بلاک کے لیڈرز کی شکر گزار ہوں. سونیا گاندھی، راہل گاندھی، اکھلیش یادو، ہیمنت سورین، تیجسوی یادو اور دوسرے لیڈرز نے مجھے فون کیا. اکھلیش کل مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے. اب میرا ٹارگٹ بالکل صاف ہے. اب میں ایک آزاد پنچھی ہوں. میں نے یہ بات صاف کر دی کہ میں دوسرے انڈیا بلاک کے لیڈرز کے ساتھ کیا کروں گی.
ہوگی. انہوں نے BJP کو خبردار کیا کہ اقتدار یا پاور مستقل نہیں ہوتا. جب وہ عہدے پر نہیں رہیں گے تو تاریخ دہرائی جا سکتی ہے. ممتا بنرجی نے کہا کہ انہوں نے راجیو گاندھی, اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ کی حکومتیں دیکھی ہیں لیکن ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا. ممتا نے کہا کہ میں ہاری نہیں ہوں, اسی لیے میں راج بھون نہیں جاؤں گی, میں استعفیٰ نہیں دوں گی. ممتا نے کہا کہ میں نے 100 سیٹیں میں ہاری ہیں جس پر الیکشن کمیشن نے گٹھ جوڑ کیا اور انہیں ہرایا. انہوں نے کہا کہ جمہوریت ایسے کام نہیں کرتی. الیکشن کمیشن نے طرفداری کی ہے, حکومت ون پارٹی رول چاہتی ہے. دنیا کو یہی پیغام گیا ہے. 71 سالہ لیڈر نے یہ بھی کہا کہ ایک پولنگ اسٹیشن میں ان پر حملہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پیچھے سے انہیں لات ماری گئی. انہوں نے کہا کہ TMC نے اخلاقی جیت حاصل کی ہے. ممتا نے کہا کہ وہ الیکشنز کے بعد ہونے والے وائلنس سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے ایک پینل بنائیں گی. صدر مجلس اسد الدین اویسی نے ویسٹ بنگال میں ممتا بنرجی کی ہار کے لیے اینٹی انکمبنسی, کرپشن اور SIR کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ ریاست میں مسلمانوں کے ساتھ بھی مسلسل ناانصافی کی گئی. حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے ان ووٹرز کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مجلس کے امیدواروں کی تائید کی. مجلس نے بنگال میں 11 سیٹوں پر مقابلہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ کانڈی جیسے علاقوں میں مجلس نے اچھا مظاہرہ کیا اور مالڈا اور مرشد آباد ضلعوں میں انہیں مستقبل نظر آ رہا ہے. اسد اویسی نے اپوزیشن پارٹیوں پر تنقید کی اور کہا کہ جو پارٹیاں خود کو سیکولر بتاتی ہیں وہ BJP کا اثردار طریقے سے مقابلہ کرنے میں ناکام رہیں. دوسری ریاستوں کے رجحانات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نرم ہندوتو اپنانے کی کوششوں سے ایسی پارٹیوں کا اعتبار کمزور ہوا ہے. صدر مجلس نے یہ بھی کہا کہ ممتا بنرجی کئی سال سے حکومت کر رہی تھیں لیکن بنگال میں مسلمانوں کے حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ خود حکومت کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان حاشیے پر تھے, خاص طور پر عورتیں بہت مشکل حالات میں جی رہی تھیں. صدر مجلس نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ دوسری پارٹیوں پر ڈپینڈ ہونے کے بجائے اپنی لیڈرشپ بنائیں. صدر مجلس نے کہا کہ بنگال میں BJP کی کامیابی عوامی مینڈیٹ کا اظہار ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. صدر مجلس نے نشاندہی کی کہ ممتا بنرجی اور MK اسٹالن کے حلقوں میں SIR کیا گیا اور دونوں کو شکست ہوئی. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بھی میں نے کہا تھا کہ شہریت کو SIR سے جوڑنا غلط ہے. انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ کانگریس حکومت یعنی تلنگانہ کی کانگریس حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے گی. بنگال میں کیا TMC نے کیا کام, یہ کورٹ کو گئے, ارے آپ کرنا تھا. مہاراشٹر میں جائیے, اورنگ آباد میں دیکھیے, میں 9 تاریخ کو جا رہا ہوں, وہاں پہ کام چل رہا ہے. 60 مسلم میجورٹی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, ایڈیشنل اور ایک 2022 ہے جہاں پر 30 to 40% مسلمان ہیں. کیا ہو رہا بھائی؟ پھر اتنا سوشیو اکنامک انڈیکیٹر خراب کیوں ہیں وہاں پر؟ 15 سال سے تو سرکار ہے نا, کیا کیا آپ نے؟ نہیں, سطح میں آنا ہے. سطح میں آنا ہے تو آپ کا کیا فائدہ ہو رہا؟ آپ کا فائدہ ہو رہا, مسلمان کا کیا ہو رہا؟ آپ تو ووٹر کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں ان کو؟ پچھلے سال کلکتہ ہائی کورٹ نے 5 لاکھ OBC سرٹیفکیٹ کینسل کیا, اس میں 3 لاکھ تو مسلمان کے کاسٹ سرٹیفکیٹ تھے. وہ لاس نہیں ہے مسلمانوں کو. تو یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یقیناً میری باتوں سے بہت سے لوگ متفق نہیں ہوں گے اور وہی لوگ چودھری بن کر نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی, آپ کی آواز ہوگی, آپ کے لیے لڑنے والا ہوگا, آپ کے آنسو کو کوئی سمجھنے والا ہوگا, آپ کے خوابوں کو پورا کرنے والا. آپ تو صرف ووٹ ڈال کے بیٹھ جا رہے. ممتا بنرجی نے ایک بار صحیح کہا تھا, دودھل گائے ہے, میں نے دودھ دینے والی گائے, یہی حال ہو گیا. ابھی تو یہ سٹیزن شپ کا ٹیسٹ ہو گیا جو نہیں ہے. میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا کہ SIR کو اب سٹیزن شپ سے جوڑ کر یہ غلط کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے کیونکہ منسٹری آف ہوم افیئرس طے کرتی سٹیزن شپ کو, اس کے NPR NRC کے رولز بھی ہیں, مگر اس کو آپ جوڑ رہے. تو اسی لیے اس SIR میں سب کی توجہ بہت ضروری ہے. یہ صرف ووٹ ڈالنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کی سٹیزن شپ کو برقرار رکھنے کا مسئلہ ہے. اور ہم امید کرتے کہ تلنگانہ کی ریونت ریڈی کی گورنمنٹ بھی اس کو سیریس لیں گی. ممتا بنرجی کے کانسٹیٹوئنسی میں بھی SIR ہوا, سمجھے, اسٹالن کے کانسٹیٹوئنسی میں بھی SIR ہوا, اور کیا ہوا؟ دونوں ہار گئے. تو اسی لیے یہ گورنمنٹ کو اب یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ بھی دیکھ لیں اس چیزوں کو. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth,
respect, and a welcoming atmosphere, experienced teachers, and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs, a well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. फुजैरा ऑयल साइट पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। यूएई ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। तेहरान ने कहा अमेरिका की मुहिम जुई का नतीजा है। अमरीकी कश्तियों पर हमले के बाद ईरानी कश्तियां निशाना, 5 हलाक। वाशिंगटन ने कहा IRGC बोट्स को टारगेट किया गया। कई मुल्कों ने की अमारात में हमले की मजम्मत, सऊदी अरब और इंडिया भी शामिल। मोहम्मद बिन सलमान ने की शेख मोहम्मद बिन जायद से बातचीत। आबनाए हुर्मुज में साउथ कोरिया के जहाज में धमाका, आग लग गई। सोल ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम में हिस्सा लेने पर गौर कर रहा है। अमरीकी सफारत खाने ने यूएई में शहरियों को वार्निंग जारी की। ईरान ने कहा खलीज दूर दराज के मुल्कों से सिक्योरिटी हासिल करना छोड़ दे। इंतजार करें या मुल्क छोड़ दें, मिडल ईस्ट के हालात की वजह से गैर मुल्की वर्कर्स के सामने 2 ही रास्ते, आमदनी मुतासिर, कई खानदान परेशान। इस्तीफा नहीं दूंगी, तृणमूल की शिकस्त साजिश का नतीजा है। 100 सीटें चुराई गईं। ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंडिया ब्लॉक के साथ जद्दोजहद का ऐलान। सेक्युलर पार्टियां बीजेपी से मुकाबले में नाकाम, बंगाल के नतीजे की एक वजह SIR। तेलंगाना हुकूमत संजीदगी से ले, असद ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।